आपकी औस है। अरे भूख और प्यास का आलम है। एक दिन सकीना ने कैद खाने में बीमार करबला से पूछा, भैया ये बताओ जब प्यास ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है? बीमार करबला ने फरमाया, बहन जब प्यास ज्यादा बढ़ती है तो होंठ सूखते हैं। कहा भैया अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए? कहा बहन फिर जबान जो सूखने लगती है। कहा अगर प्यास इससे भी बढ़ जाए? कहा पूरा बहन सूखने लगता है। कहा अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए? कहा चेहरा सूखता है। कहा अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए? कहा बदन सूखने लगता है। कहा अगर प्यास इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो आवाज हड्डियां गोश्त छोड़ देती है। सकीना ने कलाई को उठाया, आवाज भैया अरे मेरी मेरा बदन गोश्त छोड़ रहे। आवाज भैया मुझे नर्म जगह देकर दफन करना। रो लीजिए, अगर आंखों में आंसू ना आए तो दुआ मांगिए, परवरदिगार हमारी आंखों में आंसू भेजिए। हमारे क्या गुनाह हो गया जो हमसे आंसू नहीं निकल रहे? हाँ, कैद खाना शाम का मंजर है। एक मर्तबा सकीना इस दुनिया से रोते रोते चली गई। तसव्वुर कीजिएगा कि भाई है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में टोपे खारदार, किस तरह से सकीना को दफन किया होगा। मेरा दिल कहता है कब्र से दो हाथ बुलंद हुए होंगे, लाओ सकीना को मुझे दे दो। जनाब सकीना ने फरमाया था, भैया मुझे नर्म जगह दे कर दफन कर दो। कैद खाने से जब रिहाई मिली है, कैद खाने से जब रिहाई मिली है तो जनाब ज़ैनब ने यही फरमाया था, बेटा जालिम से जाकर कह दो कि मैं अपने भाई पर रोना चाहती हूँ, मजलिस करना चाहती हूँ, एक मकान खाली कर दिया जाए। मकान खाली हुआ, शाम की औरतें सियाह लिबास पहन कर आई। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा जालिमों से जाकर कह दो कि हमारा लूटा हुआ सामान भेज। क़यामत का जुमला आपको दे रहा हूँ, हमारा लूटा हुआ सामान भेज दे। एक मर्तबा एक कष्ट आया, उसमें कुछ चादरें रखी हुई थी। आवाज दी जनाब ज़ैनब ने कि लो उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर है। फिर आवाज के रबाब लो तुम्हारी चादर आ गई। उम्मे लैला ये तुम्हारी चादर आ गई। एक एक बीवी को चादर देती रही। एक मर्तबा जब आखिर में देखा तो एक छोटी सी चादर कब्र सकीना ने रुकिया। आवाज सकीना तुम्हारी चादर आ गई। हाँ हाँ हाँ, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फिर फरमाया, बेटा जालिमों से जाकर कह दो हमारे शोहदा के कटे हुए सर भेज दे। बस मंजर दिखाना चाहता हूँ। सर आना शुरू हुए। एक मर्तबा कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़कर ले लिया। एक मर्तबा अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़कर ले लिया। एक एक वारिस का सर आता रहा, हर बीवी बढ़कर लेती रही। एक मर्तबा गले से इलाज में एक राहत हुई। आवाज आई, बीवियों बाद अब खड़ी हो जाओ, अब एक सर आ रहा है। कहा किसका सर? कहा अब्बास का सर। अब्बास का सर। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। आवाज बीवियों हटो, बीवियों हटो। अब्बास के सर को ज़ैनब ले गई। सर आगे आ रहा है, ज़ैनब आगे बढ़ रही है। सर और आगे आया, ज़ैनब और आगे बढ़ी। एक मर्तबा जब करीब आया सर, तो जनाब ज़ैनब ने फर्श के ऊपर जो सर था, सर के ऊपर रुमाल था, आहिस्ता से रुमाल को हटाया। कयामत गुजर गई, कयामत गुजर गई। जब तक सरे अब्बास दर्द में था, अब्बास की आंखें खुली हुई थी। जैसे ही रुमाल को हटाया, अब्बास ने आंखें बंद कर ली। ज़ैनब ने आवाज दी, ए भैया आंखें खोलो।
نظر نہیں آ رہی، بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی، رباب کہاں ہے، رباب کہاں ہے؟ شام کی عورتوں نے کہا ہم جب قید خانے سے آ رہے تھے ہم نے دیکھا ایک بیوی بالوں کو بکھرائے ہوئے ایک قبر سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی تھی، ہائے میری بچی۔ جناب زینب گئی، کیا دیکھا؟ رباب قبر سکینہ پر ہے، آواز دی بھابھی چلیے قافلہ تیار ہے، ناقے آ چکے ہیں، اے بھابھی چلیے مدینے چلیں گے، اے بھابھی چلیے۔ رباب نے سر اٹھایا، آواز دی شہزادی شہزادی آپ دو بچے لے کر آئے تھے، آپ کے بچے شہید ہو گئے نا، لیکن آپ کے سرتاج عبداللہ مدینے میں موجود ہے۔ اے شہزادی میں دو بچے لے کر آئی تھی، ایک علی اصغر دوسری سکینہ، علی اصغر باپ کے سینے پر۔ جناب زینب نے اٹھایا، آج سوار کیا ناقے پر بٹھایا، ایک مرتبہ جناب زینب نے آخری ایک جملہ شام کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، آواز دی اے شام کی عورتوں، جب ضرورت فرصت دنیا مل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ارے قید خانے میں آ کر سکینہ کی قبر پر ایک شمع جلا دینا، ارے میری بچی ہے رات کا سناٹا، قافلہ تیار، ایک مرتبہ قافلہ چل رہا ہے، زینب کی سواری، ام لیلہ کی سواری، رباب کی سواری، جیسے ہی کربلا نظر آئی ہر بیوی ناقے سے اتری۔ اب زینب میں اتنی طاقت نہیں تھی، ایک مرتبہ ناقے سے اپنے آپ کو گرایا، عزیزوں کونیوں کے بل چل کر قبر حسین پر، اے بھیا حسین، ارے زینب آ گئی، تمام کرو، اے بھیا حسین زینب آ گئی، آواز دی فضا، ذرا صندوق اٹھا کر لاؤ، صندوق آیا، حسین کی مسند کو نکالا، قبر حسین پر بچھایا، حسین کے سر کو اٹھایا، اس مسند پر رکھا، سید سجاد سے کہا بیٹا پرسہ لے لو، تمہیں علی اکبر کا پرسہ، تمہیں عباس کا پرسہ، تمہیں قاسم کا پرسہ، تعزیت دیتی رہی، ایک مرتبہ 7 قدم پیچھے ہٹی، پھر قبر کا 7 مرتبہ طواف کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آخری جملہ، ایک مرتبہ زینب نے کہا بیویوں اب ذرا میرے ساتھ آ جاؤ، ایک مرتبہ میں چلی ادھر جا رہی ہے میرے فرات کی طرح، آواز دی عباس، ارے زینب آ گئی، عباس تمہارے بعد چادر چھن گئی، ہمارے تماچے لگے، تازی آنے لگے، عباس ایک سکینہ تھی، ارے قید خانے میں رہ گئی، ہم تم سے شرمندہ، یہ جلوس میں گزارش کر رہا ہوں محترم مجدد اسلام امیر حسین زیدی صاحب کی خدمت میں وہ اس جلوس کی نقابت کے لیے تشریف لے آئے۔ ہمارے کے نام سے منسوب ہے اور بیویاں جواری نکالی جائے گی، اس میں 4 خواتین کا بہت بڑا دخل ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ان میں 4 خواتین کے جن کو تمام کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے درباروں میں
اور شام کے دربار میں جن کو بے مخنو چادر پھرایا گیا، ارے ان میں ایک عظیم بیوی ام المصائب علی بطول کی بیٹی زینب ہے۔ وہ زینب کہ جس کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا بغیر پردوں کے، ارے ان زینب کو ارے جس دربار میں لے جایا گیا، ارے کوفے کے تابان مار میں جناب زینب ہے، ارے یزید کے دربار میں ہی زینب ہے۔ کون زینب؟ ارے جس نے اپنی پوری کمائی زندگی کی اپنی نسل کربلا میں حسین کے نام قربان کر دی۔ ارے اللہ نے زینب کو تحفے دے دیے تھے، ایک محمد اور دوسرا محمد تھا۔ ارے زینب نے اپنی نسل کربلا میں حسین کے نام کو قربان کر دی۔ یہ عظیم بیوی جب ایک مرتبہ آخری وقت میں ارے جب کلثوم مدینے پہنچی تو نانا کے روزے میں پہنچی اور کہا، اے نانا، ارے میں حسین کی سنانی لائی ہوں۔ ارے نانا، آپ کا یہ حسین ذمہ ہو رہا تھا اور میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ عزیزو، دوسری شبیہ ہماری ام کلثوم ہے، جناب ام کلثوم جو زینب کے ساتھ ہر مقام کے ساتھ ساتھ تھی، ہر مصیبت کے ساتھ تھی، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جناب ام کلثوم کا نام ہے۔ ارے جب زینب کے دونوں بچے قربان ہو کر جب ان کی لاشیں آئی ہیں، ارے زینب کو ام کلثوم نے سہارا دیا تھا۔ ارے لیجیے، یہ ہماری شبیہ ام کلثوم ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ ارے کون ام کلثوم کے شبیہ عاشور؟ ارے آپ کو بڑا احساس تھا میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرے کوئی بچہ نہیں ہے تاکہ میں اسے قربان کر سکوں۔ ارے جب ایک مرتبہ عباس کو یہ معلوم ہوا تو عباس پاس آئے، اے بہن زینب، ارے اپنی طرف سے اس غلام کو قربان کر دینا، اپنی طرف سے اس عباس کو قربان کر دینا۔ لیجیے، یہ ام کلثوم کی آمد شبیہ ہماری ہے۔ عزیزو، ایک خاتون، بڑی عظیم خاتون جس کا نام ام لیلا ہے۔ کون ام لیلا؟ جس کا ایک بیٹا تھا علی اکبر، بڑی جوان علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ جب مدینے سے گزرتے تھے تو لوگ اپنی دیوار اپنی دکانوں سے کھڑے ہو کر علی اکبر کی زیارتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کربلا میں یہی علی اکبر جب شہید ہو گیا اور جب لاشیں علی اکبر دینے میں آیا ہے تو تمام بیویاں تو تھی لیکن ام لیلا نظر نہیں آئی۔ اب تو دیکھا ام لیلا کہاں ہے تو یہ ام لیلا ارے خیموں میں ہاتھ مار رہی ہے۔ ارے مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا، میری آنکھوں کی جلائی چلی گئی۔ لیجیے، شبیہ ام لیلا، یہ آپ زیارت کریں۔ عزیزو، ایک بہت ہی عظیم بیوی اور ہے جس کا نام ہے ام رباب۔ کون ام رباب؟ ارے جس کے دو بچے تھے، ایک سکینہ اور ایک اصغر۔ ارے سکینہ کو زینب نے قربان کر دیا اور ابھی اصغر کو حسین نے قربان کر دیا۔ یہ رباب، اس رباب نے وعدہ کیا تھا اپنے والد والی سے کربلا میں، اے میرے مولا، ارے جب تک میں زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، جب تک میں زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، اپنی ساری زندگی جناب رباب سائے میں نہ بیٹھی، ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ زینب کے دونوں بچے مارے گئے۔ لیجیے، آپ زیارت کیجیے۔ ارے عظیم بیوی کون ہے؟ وہ ہے فضہ۔ ارے فضہ سے جب رسول نے کہا تھا کہ تمہارے لیے 3 دعائیں ہیں اور وہ دعائیں مانگو قبول ہو جائیں گے، تو معلوم ہے فضہ نے کیا کہا تھا؟ فضہ نے کہا تھا، ارے میری
دعا یہ ہے کہ میں کربلا جاؤں اور حسین اور شہزادی زینب کی خدمت کروں۔ عزیزو یہ ایک حصہ ہے کہ جو زینب ام کلثوم کے ساتھ ساتھ ہے، ہر مسائل کے ساتھ ہے۔ یہ حصہ وہ ہے جنہوں نے 120 سال اور اہل بیت کی خدمت کی ہے، 120 سال خدمت کی ہے۔ ارے جب یاسیروں کا قافلہ کربلا سے گزر رہا تھا، ارے جب پتھر آتے تھے تو یہ فضا اپنا سر زینب کے آگے کر دیتی تھی اور پتھر اپنے سر پہ لے لیا کرتی تھی۔ ارے فضا کے سفید بال خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ ارے جزیروں کا قافلہ سالار سید سجاد، سید سجاد اور سید سجاد جو کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو آپ نے کہا ارے میرے 18 جوان مارے گئے۔ کہا پوچھنے والے نے کہا یہ تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، شہادت تو ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کو بغیر پردہ اور جہالت دلایا جانا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ اور سید سجاد اپنی پوری زندگی ارے واقعہ کربلا کو یاد کرتے روتے رہے۔ جب پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو آپ کہتے تھے شام، الشام، الشام۔
جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے اور محمد موجود تھے، لیکن جب یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا ہے، نہ علی اکبر موجود ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ علی اکبر موجود ہے۔ ارے ماں کی گولیاں اجڑ چکی ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ اپنی عمر کے ساتھ بناتی ہے اور ہزاروں کے حضور کرنے کا فرماتی ہے۔ بڑھی اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جناب زینب ایک جملہ کہتی ہے، بیٹی یہ تیرے پاپا کے آتا تھا۔ جناب زینب اکیلا طرف کا ایک جملہ کہتی ہے، بڑھی اللہ کاش یہ آتا تھا کربلا میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگتے، ہمارے قیام میں آگ نہ لگائی جاتی، ہمیں بے بکرا اور چاہتا دربار اسلام میں نہ لایا جاتا۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم و مکرم عالی جناب شہزاد گوپال پوری کے، جن کا نام نامی کسی تعلق کا محتاج نہیں ہے، میں شہزاد گوپال پوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نظرانی کے لیے تشریف لائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شہزاد حسینی کے تمام ممبران سے کہ وہ سینہ زنی برپا کریں، اور میں دعا گو پروردگار اور آقی کے بیمار کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ شہزاد گوپال پوری علیل ہے، انہیں آقی کے بیمار کے صدقے میں جلد سے جلد صحت کام کا عطا ہو، تاکہ یہ تعبیر کا ذکر آج محمد کرتے رہے۔ ماتم حسن